अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस बार भी हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, और ये टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का टॉपिक है। ये है माइग्रेन का। इससे हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं दर्द शकीका, और आम ज़बान में हम इसको बोलते हैं आधे सर का दर्द। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, और बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब ये दर्द लाहक होता है तो मरीज़ को अपनी हिस्ट्री की समझ ही नहीं आती कि उसको किस वजह से ये दर्द जो है वो लाहक हो रहा है, और मरीज़ क्या करता है कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि पेन किलर्स का इस्तेमाल शुरू कर देता है। जब वो पेन किलर्स का इस्तेमाल शुरू करता है तो बजाय फ़ायदे के उसको क्या होना शुरू होता है, नुकसान शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि अक्सर टीवी के ऊपर जितने भी एड्स आते हैं उसमें जो किसी भी पेन किलर की ऐड आती है तो नीचे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बग़ैर मॉलिज की हदायत के इस्तेमाल ना करें। लेकिन माशरे का चूँकि ये अलमिया है कि हम आजकल ख़ुद अपने मॉलिज ख़ुद बनते हैं, और जो अब हम पेन किलर्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिससे हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। अब आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि ये दर्द शकीका जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, ये क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे पास जो तिब्बी माहिरीन यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका उनसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं वो बैठी हुई हैं डॉक्टर सदफ जावेद साहिबा। ये BEMS हैं रावलाकोट यूनिवर्सिटी से, और मास्टर हिजामा की इन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से जो है ये सर्टिफाइड तबीबा भी हैं। और मज़े की बात ये बताऊं कि ये मेरी क्लास फेलो भी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर हिजामा क्लासेस में। ठीक है, तो मैडम आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। हमारे साथ बैठे हकीम सैयद मुशर्रफ अली जैदी साहब। आप जो हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रेजिमेंटल थेरेपी के सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, सीनियर तबीब हैं, और माशाल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पर भी मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। सर, आपको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, प्रोग्राम को मैं सदफ आपसे पहला सवाल ये करता हूँ कि आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये जो दर्द शकीका है, और इसे माइग्रेन भी कहते हैं हम मेडिकल टर्म में, ये क्या है, इसके आखिर पैदा होने की क्या ऐसी कॉज है, इसके बारे में बताएं कि एक आधे सर का दर्द होता है, एक पूरे सर का दर्द होता है। इसकी हिस्ट्री ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इसकी हिस्ट्री में यही आता है कि एक तो ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि आम सर के दर्द से ये मुख्तलिफ होता है। ठीक है। उसके मुकाबले में आम सर का दर्द, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और उसका जो कैरेक्टर है या जो ऑनसेट है वो डिफरेंट हो सकता है इससे। माइग्रेन का ऑनसेट बहुत स्वेयर होता है, और पर्सन टू पर्सन एक तो वेरी करता है। फिर उसकी कॉज देखनी पड़ती है कि क्या है। लोग ये कहते हैं कि इसकी कॉज नहीं होती, या ये एटियोलॉजी इसकी नहीं है, या डिफाइन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिफाइंड है। और हमारा जो तिब्बे यूनानी है वो भी इस चीज़ की गवाही देता है कि इसको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी मौजूद है कि इसकी कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं और क्या। बाकी जो इसका ऑनसेट है, जैसे कि आपने कहा कि आधे सर के दर्द से मशहूर है, तो होता भी यही है। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक भी हो सकता है। अच्छा। और ये आम सर दर्द की निस्बत जो है वो ज़्यादा स्वेयर होता है, और इसका ऑनसेट भी स्वेयर होता है। फिर इसमें बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो आम सर दर्द में नहीं होती, जैसे नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ब्लर विजन का होना। ठीक है, अगर इसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है तो उसमें ब्लर विजन और सेंसरी हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हो जाती है। ठीक है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ है आम सर के दर्द से। बिल्कुल सही है। अब मुशर्रफ भाई से सवाल आपसे एक मैंने करना बड़ा अहम और ख़ास किस्म का, उससे पहले मैं इनसे एक सवाल ना और करता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना इसकी शरह कितनी है, ये ज़रा बताएं। और ये बताएं कि ये मर्दों में ज़्यादा होता है या ख़वातीन में ज़्यादा होता है, ये हमारे नाज़रीन। सर, पाकिस्तान में 30 से 40% इसकी शरह है लोगों में मौजूद है, ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि सेल्फ मेडिकेशन करके, जैसे कि आपने भी अभी प्रोग्राम के स्टार्ट होते हुए बताया कि लोग इस तरह से करते हैं, वो माइग्रेन की तरफ इस चीज़ को ले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है, किस तरीके का दर्द है, और वो उसको समझ नहीं पा रहे होते। किसी भी जो
درد کو ختم کرنے والی کوئی ادویات ہیں وہ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بعد میں پھر اپنا آنسٹ زیادہ کر کے دکھاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو خواتین میں اس کی زیادہ شرح؟ ہاں جی، خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے. اچھا مشرف بھائی، آپ سے جو سوال ہے نا بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ سیلف میڈیکیشن کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ کسی بھی مریض کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، سر درد کا ہوگا، اب ہے مائیگرین، لیکن وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور وہ شروع ہو گیا کوئی بھی پین کلر کھانی، یہ کس حد تک نقصان دیتی ہے؟ اس کو ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے ناظرین کو اس کو ذرا کھل کے بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. بہت شکریہ صاحب بھائی آپ کا، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، کافی دنوں بعد آپ نے یاد کیا مجھے. جی جی. طبی پروگرام، طبی جتنے واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں دو ہی پروگرام، ایک آپ کا پروگرام وائرل ہے اور ایک وہ ہمارے مارگلا نیوز والے شہزاد صاحب ہیں. اچھا، آپ تو ماشاءاللہ بہت وائرل جا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں. اس سے پہلے آپ کے ناظرین کے لیے دو چیزیں. جی. ایک تو یہ جو ہم اسپیشل ٹی وی پر جو ہیلتھ اسپیشل میں جو چیزیں ہم بتاتے ہیں یہ سیلف میڈیکیشن کے زمرے میں نہیں آتی بالکل بھی. ہم ہلکی پھلکی کچن گڈز چیزیں بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ آپ کا اور میرا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس پر پروگرام میں ہم نے کیا تھا. جی جی بالکل. اس میں آپ نے سوال کیا تو پھر باقی جو نسخے ہم دے رہے ہیں وہ زیادہ تر ہم کچن گڈز کے دے رہے ہیں. اور ساتھ آپ کے ناظرین کے لیے یہ ضروری بات میں دہرا رہا ہوں، پروگرام کے سٹارٹ سے آج کے ٹاپک کے حساب سے بھی آئندہ بھی ہم جو پروگرام کرتے رہیں گے، اس سے پہلے بھی جو پروگرام کیے ہیں، کہ یہ جو نسخے ہوتے ہیں یہ ہلکی علامات کے لیے ہوتے ہیں. اور جب یہ آپ کا مرض پیچیدہ ہونا لگے یا کوئی آپ دیکھیں کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوری طور پر مستند معالج سے رجوع کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارا پیارا شہر ہے، یہ بڑا افسوس ہوا ہے مطلب آج سن کر کے نا، اس وقت بھی ہم آلودگی میں تیسرے نمبر پر ہے. اس کی وجہ سے یہ میں ہیلتھ سے متعلقہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. آج کا ٹاپک جو ہمارا مائیگرین ہے اس کے پیشنٹس کے لیے بھی یہ والی اسموگ اور یہ جو آلودگی ہے بہت خطرناک ہے. اس میں ہماری موجودہ حکومت کا، ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ کا بہت منفی کردار ہے. مطلب یہاں پر دکھانے کے لیے جگہ جگہ پائپ کھودے ہوئے ہیں، پائپ باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو کھدائی ہے اس موسم میں وہ بہت خطرناک ہے. اور لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں اور سانس اور پھیپھڑوں کے مرض کے علاوہ اور لوگ سٹریس میں مبتلا ہیں. اور نئی ریسرچ ہے کہ جو اسموگ ہے اور یہ جو فضائی آلودگی ہے اس سے گٹ ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے. اور گٹ ہیلتھ متاثر ہے تو سارے کا سارا معاملہ متاثر ہے. ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، نسخہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، ایک اوپر تو ہم نے لگائی ہوئی تھی پابندی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا اس پہ طبیبہ نجم تھیں اور دوسرے وہ حکیم اکرام تھے، تو ہم نے ایک چیز اس کے اندر کی تھی کہ بغیر تشخیص کے کوئی وہ نہیں ہے. لہٰذا آپ جو ہے کوئی ریمیڈی ہوتی ہے کچن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اچھا میں نہیں ایک تمام ناظرین کے لیے آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دار چینی کا کہوا لازمی. میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں تو یہ میں نے دار چینی کا کہوا بنوایا اپنے لیے. ہاں جی. اور دار چینی کا کہوے میں آپ بھی بڑے مزے سے رہے ہیں. ہاں جی اس میں تھوڑا سا شہد شامل کیا ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں. اس کے علاوہ ہاں جی میں نے ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ گڑ رکھا ہوا تھا اپنے یہاں، اور جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو پھر میں گڑ کی ڈلی ایک اور رکھ لوں گا. اسموک سے، فضائی آلودگی سے بالکل آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ہم پروگرام کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مائیگرین، درد شقیقہ، الم شقیقہ، یہ بڑا پرانا مرض ہے اور بڑا خطرناک مرض ہے. بہت اچھا جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. ہمیں ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ یہ آ رہا ہے. اس میں خواتین زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور یہ بیماری جو ہے نا یہ بیسیکلی سمٹومیٹک کمپلیکس ہے شقیقہ کی. اچھا اس کو شقیقہ آدھے سر کا درد ہم لوگ کہتے ہیں، یہ آدھے سر کا درد نہیں ہوتا. اچھا اس میں آج کا جو پروگرام دیکھ لے گا نا آپ کے ناظرین میں سے،
اس کو مائگرین کے بارے میں اتنا نالج ہو جائے گا کہ وہ فوری طور پر مستند طبیب کے پاس جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. بالکل صحیح. عام سر درد کو، اسٹریس کے نارمل سر درد کو، یا گٹ ہیلتھ متاثر ہونے سے مطلب کانسٹیپیشن والے سر درد سے مائگرین کے کو الگ کرنے کے لیے میں چند چیزیں بتاتا ہوں. بالکل صحیح. سب سے بڑی نشانی تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو درد ہے نا، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ آدھے سر میں ہوگا، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ دائیں طرف ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ بائیں طرف ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں کہ پیچھے طرف ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹس میں یہ دائیں طرف ہوتا ہے، کچھ میں بائیں طرف ہوتا ہے، کچھ میں سینٹر میں ہوتا ہے، کسی میں اس میں، اور بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں پورے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ مائگرین ہوتا ہے. اچھا مائگرین کی ایک اور قسم بھی ہے جو بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ناف کے ارد گرد ہوتا ہے. مطلب مائگرین کی بہت ساری قسمیں، اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور میں نے الحمدللہ 21 سال کا تجربہ ہے میرا کلینک کرتے ہوئے، تو ہم نے بے شمار مریض دیکھے اور الحمدللہ ٹھیک بھی کیے ہیں. میں وہ بھی آج بتاؤں گا کہ مریض ٹھیک کیسے کرنا ہے، بغیر میڈیسن والا بھی کیسے طریقے ہیں وہ بھی میں آج آپ کے ناظرین کو بتا کر جاؤں گا، اور میڈیسن سے بھی بتاؤں گا اور کچن گڈ سے بھی بتاؤں گا اور لائف سٹائل چینجز بھی آج بتا کر جاؤں گا. پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کون سے ایسی سمٹمز ہیں جس سے پیشنٹ کو پتہ لگے گا کہ یہ مائگرین ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس درد میں پھڑکن ہوتی ہے، جیسے نبض چلتی ہے ہماری نا، تو وہ ایک لازمی مطلب ہماری جو وریدیں اور شریانیں ہیں نا وہ پھڑک رہی ہوتی ہیں لازمی، یہ ایک بڑی نشانی ہے. اچھا اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک میں اورا ہوتا ہے اور ایک میں اورا نہیں ہوتا. مائگرین کا جو اورا ہوتا ہے نا اس میں پیشنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی مجھے سر درد ہونے والا ہے. اچھا دوسرے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سر درد نہیں ہوتا. اچھا یہ جیسے ڈاکٹر صدف نے بھی بتایا ہے کہ یہ کچھ گھنٹوں سے 72 گھنٹے تک رہ سکتا ہے اور اس کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے. سٹارٹ میں ہفتے میں ایک بار ہوا ہے، پھر کبھی مہینے میں ایک بار تھا، پھر پیشنٹ کی جو ہے نا وہ فریکوینسی دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے، پھر ہفتے میں 2 بار ہونا شروع ہو گیا، پھر ہفتے میں 3 بار ہو گیا، اور اتنا شدید یہ پین ہوتی ہے کہ معمول زندگی بالکل خراب ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں نا جن کا اورا مائگرین کا ہو جاتا ہے نا، سر پہلے وزنی ہوتا ہے عام سر درد میں، اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پہلے سر وزنی ہوگا، تھوڑا سا بھاری ہوگا، پھر یہ مائگرین کی طرف جائے گا. اچھا اس میں بہت سارے پیشنٹس میں نا یہ سمٹم بھی ہوتی ہے کہ جی متلانا شروع کر دیتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کا جی متلاتا ہے پیشنٹ کا. اچھا اور کچھ میں تو باقاعدہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب الٹی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معدے کی جو ہے نا انوالومنٹ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں یہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اچھا. تو ہاں نیورولوجیکل ڈس آرڈر جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے گٹ ہمارا کنیکٹڈ ہے. تو بیسکلی یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں، تو یہ تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں چیزیں. اچھا آپ بھی بات بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اگر گٹ ہیلتھ متاثر ہوگی تو مائگرین جلدی ٹریگر کرے گا. میں اچھا جو سمٹمز بتا رہا تھا تاکہ آپ کے ناظرین آسانی سے پہچان سکیں کہ مائگرین سٹارٹ ہونے سے پہلے گھبراہٹ ہوگی، مطلب اس کو گھبراہٹ سے سٹارٹ ہوگا. اور ایک اور خطرناک چیز ہے جو مائگرین زیادہ رہنا شروع ہو جائے، تو یہ جیسا کہ ڈاکٹر صدف نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ بہت سارے مریضوں میں یہ خواتین کی شرح اس میں بہت زیادہ ہے. لیکن بہت زیادہ مریضوں میں جو سمٹمز ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سمٹمز یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری پائی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے چند ایک دو موجود ہوں اور اس کے بعد پھر ان کو کچھ نئی سمٹمز بھی آتی ہوں. لیکن مائگرین کا جو ہے نا بڑی بڑی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اچھا اس میں بہت سارے پیشنٹس میں نا ایک سائڈ سن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے فالج میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مائگرین کی ایک بڑی نشانی ہے. مطلب اگر وہ 100% سن نہیں ہوگی، جس سائڈ کا ہے اسی سائڈ کی ہوتی ہے زیادہ تر، اسی کراس ہوتی ہے زیادہ تر. اچھا خواتین میں نا الگ الگ سمٹمز آتی ہیں جو ان کے مینسٹرل سائیکل کے حساب سے بھی مائگرین جو ہے نا وہ چلتا ہے. اچھا اس میں نا بہت سارے پیشنٹس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آنکھ کا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک آنکھ اندر سے درد ہونا شروع ہوتا ہے. اور بہت سارے مریضوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب ستارے، وہ دن میں تارے نظر آ گئے، مطلب اور کچھ ہیولے نظر آنا شروع ہو گئے، کچھ سائن نظر آنا شروع ہو گیا، کسی کو روشنی نظر آنا شروع ہوتی ہے، کسی کا اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی نا عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں.
اچھا بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ نا صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے شام کے وقت زیادہ ہوتی ہیں. اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ یہ سورج جب چڑھتا ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد جو سورج جو ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، غروب ہونے کی طرف یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. اس بات میں ہے صداقت؟ میرا خیال ہے یہ مت ہے. اچھا ہاں یہ مت ہے. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں، میں نے اس کا تو میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے. بہت سارے لوگ نا خود ہی آ کے بتاتے تھے کہ جی جب سورج چڑھتا ہے تو یہ ہوتا ہے، جب اترتا ہے پھر وہ اس کا سورج چاند ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک مزاج سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس میں آپ دیکھیں نا، ہاں ہمارے طب یونانی کے حساب سے اس کا جو ایج گروپ ہے وہ 17 سے 20 سال کی خواتین سے لے کر یہ 40-45 سال تک کی خواتین میں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. چھوٹی عمر کے بچیوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ ہو رہا ہے. اچھا بہت سارے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر چیز کا استعمال بہت زیادہ ہے، پنیر کا استعمال زیادہ ہے، وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو لوگ کیفین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، میں تو جیسے اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کاوا شاوا کی طرف آنا چاہیے. کیفین مطلب چائے میں اور اس میں جو استعمال کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے جو ٹریگرز ہیں نا یہ یاد رکھیں. جن لوگوں کو مائگرین ہے، آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ وہ اس کے ٹریگرز یاد رکھیں. اپنے ٹریگرز کو ڈائری میں نوٹ کریں کہ کس چیز سے زیادہ ہو رہا ہے. باقی وہم جو ہوتا ہے یا کوئی مینٹل نفسیاتی پہلو ہے نا، نفسیاتی پہلو ہے. اگر کوئی مینٹل النس ہے، آپ دیکھیں گے جی فلانا بندہ آ کے گزر گیا تھا تو میرے سر میں درد ہو گیا، فلانی عورت آئی تھی گھر میں تو پھر سر میں درد ہو گیا. وہ وہم ہوتے ہیں سارے. اس میں نا اینگزائٹی کا بہت اور ٹینشن کا بہت کردار ہوتا ہے. بہت کردار ہوتا ہے. بہت آپ 90% پیشنٹس کو دیکھیں گے نا تو ان کا ٹریگر ٹینشن یا اینگزائٹی لازمی ہوگا. اچھا بہت سارے پیشنٹس کا ٹریگر ایکسرسائز ہوتی ہے. بالکل صحیح. ورزش. بالکل صحیح. جو خواتین ورزش کرتی ہیں نا، مطلب سارا دن آفس میں 5 بجے تک کام کیا، باس 5 بجے کے بعد جانے نہیں دے رہے، ادھر سے وہ ٹینشن شروع ہو گئی. دوسرا اس کے بعد وہ 5:30-6 بجے انہوں نے جا کر ایکسرسائز کرنی ہے، اس سے ان کا سر درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اس کا ہے. شور، مطلب کسی بھی قسم کا میوزک، لاؤڈ میوزک ہے یا کچھ اور ہے، ٹریفک کا شور ہے یا کچھ اور شور ہے، یہ بھی ایک ٹریگر ہوتا ہے. بہت سارے پیشنٹس میں روشنی ٹریگر ہوتا ہے. مطلب وہ تیز روشنی میں اگر زیادہ دیر وقت گزاریں گے تو وہ ان کا شروع ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے ہمارا ہر باڈی کے اندر نا. ہم نے کتنے بجے ہمیں نیند آئے گی، کتنے بجے ہمیں بیداری ہوگی، کتنے بجے ہم نے سونا ہے، کتنے بجے، مطلب سارے جو نظام ہمارا چل، جن کا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو ٹریگر کر دیتا ہے. یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی تھیں جو کہ اس کے تھی. اس کے علاوہ نا انوائرمنٹل ٹریگرز ہوتے ہیں چند ایک، وہ بھی مائگرین کو بڑھاوا دیتے ہیں اور چلتے ہیں. بالکل صحیح. میں یہ بتانے کے بعد اس سے نجات کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، ہم پروگرام کے اینڈ پہ آپ سے جانیں گے. جی. اچھا ایک نا بایولوجیکل ٹریگرز میں نا جو چیزیں تھیں میں نے بایولوجیکل کلاک جو ڈسٹرب ہونے سے جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ انوائرمنٹل جو ٹریگرز ہوتے ہیں نا، اس میں سرد اور گرم ہونا. آج کل جو موسم ہے نا، ہاں جی، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے. مطلب دن میں دھوپ نکلتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے. آپ سویٹر یا جیکٹ یا مطلب خواتین اگر ہیں تو چادر وغیرہ کے ساتھ وہ دھوپ میں نہیں رہ سکتی ہیں تو وہ اتار دیتی ہیں. اب وہ جیسے ہی عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسی ڈریس میں رہتی ہیں تو وہ جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے. رات کو پھر سردی ہوتی ہے، وہ پھر واش روم جانا ہے یا کہیں اور. تو جو مائگرین کے پیشنٹ ہیں وہ ان چیزوں کا آج کل کے موسم میں بہت زیادہ خیال رکھیں. مطلب اگر بستر سے نکل رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ڈھانپ کر تو پھر باہر جائیں. بالکل صحیح. اور سب سے بڑا ٹریگر صاحب بھائی، سب سے بڑا ٹریگر جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا اور بھی ٹریگر ہے، لیکن اس بیماری کا جو ہے ٹریگر وہ بہت زیادہ ہے. اور جن خواتین نے 2 موبائل اور 4 سمیں رکھی ہوئی ہیں، ساتھ انہوں نے ڈرامہ بھی اسی پر دیکھنا ہے، نیٹ فلکس بھی اسی میں انسٹال کیا ہوا ہے، وہ موبائل فون. بالکل صحیح ہے. باقی ہم آپ سے بعد میں جانیں گے کیونکہ وقت ہوا ہے بریک کا، تو ہمیں بریک لینی ضروری ہے. تو خواتین و حضرات، ٹائم ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल। हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर सदफ जावेद और हकीम सैयद मुशर्रफ अली जैदी साहब। हमें माइग्रेन के बारे में बता रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बताई हैं और वजूहात बताई हैं किस वजह से ये हो सकता है। अच्छा सदफ, मैं आपसे एक सवाल है कि जैसे मुशर्रफ भाई ने बताया कि जी ख़वातीन के जो पीरियड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये माइग्रेन जो होता है ये क्रिएट होता है, या कौन सी ऐसी कंडीशन बन जाती है खातून के साथ कि जिसकी वजह से ये उसको माइग्रेन के ऊपर जाना पड़ जाता है? इसमें ज़्यादा जो शरह देखी गई है वो मिडिल एज की देखी गई है। अच्छा। 30 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र की ख़वातीन ज़्यादा इसका शिकार होती हैं। उसकी रीज़न भी यही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इम्बैलेंस होना। उसी की वजह से पीरियड्स में भी चेंज आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंज आता है, और उस दौरान जो माइग्रेन होता है वो बाकायदा माइग्रेन की एक अलग से क्लासिफिकेशन है, एक टाइप है कि मेंस्ट्रुअल माइग्रेन उसको कहा जाता है, और वो ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। पाकिस्तान की ना हमारी जो जितनी भी माएँ बहनें हैं ना वो आपको देख रही हैं, इसको ज़रा खुल के ज़रा आपने उन्हें तफसील से बताना है ताकि उन्हें प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो किसी किस्म की, और वो आपके बताए हुए तरीका इलाज के मुताबिक जो है वो अपना देसी इलाज करवा सके। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप इसको डायग्नोज कराएं प्रॉपर, किसी माहिर तबीब के पास जाके इसको डायग्नोज करवाएं। ठीक है। इसको आम सर दर्द के साथ, इसका जैसे आपने पहले भी किया था सवाल, आम सर दर्द के साथ इसको मिला के इसको सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना लेके जाएं। ठीक है। जब आपको, जैसे सर ने बहुत तफसील से अलामात बताई हैं कि ये सारी अलामात जब जाहिर होती हैं कि नौजिया है, वॉमिटिंग है, सर में शदीद दर्द है जो कि आराम नहीं आ रहा, उसके साथ आपको फोटोफोबिया हो रहा है, फोनोफोबिया हो रहा है, यानी तस्वीर से, रोशनी से, मोबाइल से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, आपकी शोर से वो चीज़ बढ़ रही है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, ये तमाम अलामात वो हैं जो आम सर दर्द से अलग होती हैं। जो गट हेल्थ की वजह से जो सर दर्द होता है उससे भी ये अलग है, तो ये ऑलरेडी एक डिफाइंड है। लेकिन उसके बावजूद भी अब आप जब तक जाके माहिर तबीब के साथ रुजू नहीं करेंगे, अपने मिजाज के बारे में नहीं जानेंगे, या अगर किसी खिल्त का गलबा है आपके जिस्म के अंदर, वो जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप इसकी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। सबसे पहले तो जाके आप इसको डिफाइन करवाएं, इसको प्रॉपर डायग्नोज करवाएं कि ये माइग्रेन ही है। अच्छा, जब पता चल गया कि माइग्रेन है तो तब उसकी फिर कॉज की तरफ जाते हैं। उसमें फिर आपका मिजाज आपकी नफ्सनासी से ही पता चलता है, और मिजाज में जो सबसे पहली चीज़ आती है, ये दो बेसिकली चीज़ों का इम्बैलेंस होता है, आपके मिजाज का और खिल्त का। जैसे अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, इसकी टाइप पे बात करें तो इसमें 4 जैसे हमारे मिजाज हैं, दम्बी है, बलगमी है, सफरावी है और सौदावी है। इसी तरह से माइग्रेन इन सारी टाइप्स के लिए अलग है और उसकी अलामात भी उसी तरीके से अलग अलग हैं। अगर दम्बी होगा तो सर बहुत ज़्यादा हीटअप होगा, हैवी होगा, जैसे सर ने बताया, आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख होंगी। इसी तरह से अगर बाइल का गलबा ज़्यादा है तो आपको नौजिया और वॉमिटिंग होगा। अगर सफरा का ज़्यादा है तो आप पे जो है वो मेलनकोलिक यानी कि डिप्रेसिव मूड आएगा, मूड स्विंग्स आएंगे, क्रेविंग्स आएंगी, आपको फूड क्रेविंग्स आएंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। और उसके अलावा अगर बलगमी है तो फिर आपको जैसे कि जो ही मौसम बदलेगा, जैसे आजकल के मौसम, वो भी सर ने बताया, बलगमी है तो आपको नज़ला ज़ुकाम के साथ सर दर्द शदीद हो जाएगा, तो वो भी माइग्रेन हो सकता है। उसको आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि ये हमारा सर दर्द जो है वो नज़ला ज़ुकाम वाला सर दर्द है, बल्कि वो माइग्रेन भी हो सकता है। और उसमें और आम दर्द में वही होगा कि वो शदीद होगा, सर बहुत ज़्यादा भारी होगा और बहुत ज़्यादा ये अलामात आएंगी। तो मिजाज का सही तरीके से डायग्नोज करवाना कि आपका मिजाज ठीक है या नहीं ठीक, या किसी खिल का गलबा है, तो वो चीज़ उस तरीके से आती है, उस तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये माहिर तबीब का काम है, ये सेल्फ मेडिकेशन का या घर में बैठ के अंदाजे लगाने का काम। बिल्कुल सही है। तो फीमेल्स के वाले से आप जो फीमेल सबसे बड़ी गलती यही करती हैं कि वो ये समझती हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उन्हें कोई हेडेक हो रहा है तो ये एक नॉर्मल हेडेक है, ये एक किया जाता है। लेकिन इसकी अलामात में आप ये भी देखें कि अगर आपकी नेक स्टिफ हो रही है, आपको वियन लॉस हो रहा है, या ब्लर वियन हो रहा है, या इस तरीके से आपको इरिटेशन हो रही है किसी भी चीज़ से और आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये माइग्रेन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो आपने वो अलामात रेज की हैं, वो सिम्टम्स बताए हैं जो कॉमन हैं और आजकल की फीमेल्स को उसको समझ भी नहीं आती कि ये किस वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही है। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि जो तिब्बे यूनानी है ना, ये कदीम तरीका इलाज भी है, लेकिन कदीम होने के साथ जितनी मॉडर्नाइजेशन का आजकल दौर है, ये उतना जदीद भी है।
یہ جو طبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صدف جاوید صاحبہ، یہ بیچلر ایسٹرن اینڈ میڈیسن سرجری، یعنی انہوں نے جو ہے نا گریجویشن کی ہوئی ہے اس کے اندر، اور آگے ایم فل اور آگے پی ایچ ڈی کا سکوپ، یعنی ہمارے جو حکیم آ رہے ہیں وہ پی ایچ ڈی حکیم آ رہے ہیں، تو یہ سکوپ بڑھ رہا ہے، لہٰذا آپ طب یونانی کو ترجیح دیں، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں انسان کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ کوئی بھی پین کلر کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے وقتی طور پہ ریلیف مل جاتا ہے، وہ اس کو ریلیف ملا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ ریلیف ہے۔ طب یونانی کے اندر جب ایک معالج جو ہوتا ہے، ایک طبیب جو ہوتا ہے، مریض کی تشخیص کرتا ہے، تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ یہ درد جو اس کے سر میں ہو رہا ہے یا مائیگرین کا اس کو درد ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، آیا اس کی گٹ ہیلتھ متاثر ہے، اس کا سٹمک متاثر ہے، اس کو کوئی اور پرابلم ہے، باڈی میں انفلیمیشن ہے، یہ چیزوں کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لہذا طب یونانی جو ہے بہت زبردست علاج ہے۔ اچھا واپس آتے ہیں مشرف صاحب کی طرف۔ اچھا مشرف بھائی یہ بتائیے گا کہ جو آپ جیسے سارا آپ بتا رہے تھے، اس کے اندر جو مائیگرین ہے یہ وراثتی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی ماں باپ کو ہے تو آگے سے اس کو بھی، بچے کو بھی لاحق ہو گیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، ایک تو وراثتی، یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور ایک ہماری مائیں بہنیں جو بہت سفر کرتی ہیں نا، یہ پریگننسی کے دوران بہت تنگ کرتی ہیں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ جو پریگننٹ وومنس کو مائیگرین ہوتا ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ ان خواتین نے، ہماری بہنوں نے، اچھا 9th منتھ تک ان کو کنٹینیو رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے، وہ اسکپ ہی نہیں ہوتا بیچ میں، اور دیکھیں نا پھر باقی ساری علامات بھی انہوں نے فیس کرنی ہے، انہوں نے جو متلی ہے، کیا ہے، ان کی گٹ ہیلتھ متاثر ہے، بالکل صحیح بات، ان کا باڈی کا آپ کو پتا پی ایچ لیول چینج ہو چکا ہوتا ہے، تیزابیت بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری خواتین ہماری ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتی ہیں، بالکل صحیح ہے، پریگننسی کے دوران ڈائبٹک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، سو معاملات اس کے دوران یہ مائیگرین بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہے۔ اچھا پھر وہی آپ کے والی بات ہے کہ پھر وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اچھا صرف یہ مائیگرین ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے، یہ باقی جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اچھا اور یہ اتنے خطرناک، وہ ناقابل علاج ہو جاتے ہیں۔ اچھا صرف طب یونانی میں اس کا علاج موجود ہے، اس کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کا سوال بہت اچھا تھا، ایک تو یہ چیز تھی، اور دوسرا اس میں ڈی ہائیڈریشن کا بہت کردار ہے۔ جو کسی بھی قسم کا مائیگرین ہے، بچے کو ہے، بوڑھے کو ہے، جوان کو ہے، عورت کو ہے، اس میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ بہت 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 ضروری چیزیں ہیں۔ 5 میں ایسی چیزیں بتانے لگا ہوں جو کہ اگر وہ خیال رکھے تو مائیگرین ہوگا ہی نہیں، مطلب ڈائگنوز ہو گیا، ایک طبیب نے بتا دیا، اس کا علاج شروع ہو گیا۔ اچھا جو چیزیں میں 3 بتاؤں گا چیزیں، یہ باری باری استعمال کرنا شروع کر دیں اب، تو کیا ہوگا کہ جن کی فریکوینسی ہے 1 ہفتے بعد والی، اچھا کہ 1 ہفتے بعد ہوتا ہے، تو وہ 15 دن پر چلی جائے گی، اچھا پھر استعمال کرتے جائیں تو وہ 1 ماہ چلتا جائے گا، اسی طرح اس کی فریکوینسی آگے بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ 5 ایسی چیزیں جو ہیں نا وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ایک تو میں نے ہائیڈریشن کا بتا دیا ہے کہ بھی اس کو وہ تو ویسے ہی جرنل رکھنا ہے۔ باقی سب سے اس میں اہم چیز ہے کہ معدہ خالی نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، سٹمک اپنا خالی نہیں رکھنا، بہت بہت اہم چیز ہے یہ، کہ وہ چھوٹے پورشن میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں، تلی ہوئی چیزیں اور بادی چیزیں نہیں کھانی، لیکن یہ کچھ نہ تھوڑا بہت کھاتے رہیں۔ اور اس میں دوسری اہم چیز جو ہے صاحب بھائی، وہ ہے نیند پوری لازمی کریں۔ مائیگرین کا پیشنٹ جو ہے نا، اس کی نیند پوری ہونی بہت ضروری ہے۔ ساری رات یا آدھی رات موبائل چلتے رہتے ہیں، مطلب وہ کامن ہو گیا نا، موبائل کے بغیر تو سمجھے وہ زندگی انہیں ایسا لگتی ہے قید ہے۔ اچھا جن کے جانو نہیں بھی ہے نا، وہ بھی موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، مطلب وہ بھی لگے رہتے ہیں، چاہے وہ گیم ہی کھیلتے رہیں، مطلب سکرولنگ کرے جائیں گے، مطلب اگر جانو کے ساتھ لڑائی بھی ہے تب بھی سکرولنگ کر رہے ہیں، مطلب یہ حرکتیں بند کریں نا تو اپنا مائیگرین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں نا نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا نیند پوری ہوتی ہے رات کے ایک خاص پہر میں، یہ بہت ضروری، میں مائیگرین کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کے ناظرین کو، کہ اس پہر میں اپنی نیند پوری کریں، تہجد سے، عشاء سے تہجد کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں نیند پوری کریں تو مائیگرین کا جو وقفہ ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، وہ بہت بہتر، بہت چیز ہے۔
تیسرا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میدا خالی نہیں رکھنا، تو بادی اشیاء سے پرہیز کر دیں، اس کو مائنس کر دیں اپنی زندگی سے، بالکل صحیح ہے، گھر میں لائیں ہی نہ، مطلب دال ماش ہو گیا، گوبھی ہو گیا، بینگن، مٹر، لوبیا، بالکل اس طرح کی چیزیں نا بالکل نہیں لانی. اور نا اس کے علاوہ جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ٹریگرز کا، کہ وہ ان ٹریگر جن سے یہ ٹریگر ہوتا ہے، تو ہر کسی کے ٹریگر کی ڈائری الگ الگ ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے ٹریگرز کی ڈائری بنا لیں، بالکل صحیح، ان کو نوٹ کر لیں اور ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں. بالکل صحیح. اچھا تیسرا جو ہے نا وہ ہیئر کلر. ہیئر کلر بہت خطرناک چیز ہے. مائیگرین کے پیشنٹ کو پرفیوم اور ہیئر کلر اس سے بالکل جان چھڑانی ہے. یہ جو بالوں میں خضاب لگاتے ہیں لوگ، اس کی بات کر رہے ہیں، ڈائی جو ہے، میں نے تو خیر کبھی نہیں استعمال کیا، مطلب جو نہیں آپ کے تو نیچرل ہے ماشاءاللہ. ہاں جی الحمدللہ. باقی نا ہیئر کلر جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے، مائیگرین کے پیشنٹ کو بالکل بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے اگر کہیں گے تو میں ابھی نسخہ بتا دیتا ہوں، ورنہ کسی اور پروگرام میں وہ سادہ سا نا دیسی. نہیں نسخہ نہیں آپ نے بتانا، یہ تو ہمارا نسخہ مین کہ دیکھیں زندگی گزارنے کا نسخہ بھی تو ہوتا ہے نا، مطلب وہ نسخے سے مراد ہے کہ ہیئر کلر سے جان چھوٹ جائے گی. ہیئر کلر مائیگرین کے پیشنٹ کا بہت بڑا ٹریگر ہے. اس میں لوگ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ کلر نہ استعمال کریں، مہندی لگا لیں. مہندی کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر دانیال بڑا زبردست فارمولہ بتاتے ہیں. اچھا ہاں وہ لانگجیوٹی کے لیے بڑی چیزیں لانچ کی ہوئی ہیں اپنی، بڑی پروڈکٹ ہیں. اس کے علاوہ احمد سلیمی صاحب، ہاں جی احمد سلیمی صاحب نے مجھے 2-3 چیزیں ایسی بتائی ہوئی ہیں بڑی زبردست ہیں. میں نے اپنے پیشنٹس کو استعمال کر رہا ہوں. مائیگرین کے پیشنٹ کے لیے ایک نسخہ بھی، اور یہ جو ہیئر کلر کے حوالے سے وہ ان کا ایک فارمولہ ہے، وہ پھر کسی اور پروگرام میں بتائیں گے. باقی یہ جو آرٹیفیشل ڈائز ہیں نا، ان سے نجات حاصل کریں. اچھا یہاں پر نا میں ایک آپ کے پیشنٹس، آپ کے ناظرین کے لیے جو مائیگرین کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے ایک بڑی زبردست چیز بتانے لگا ہوں. جس وقت درد سٹارٹ ہو جائے کوئی میڈیسن نہ لیں. ٹھیک ہے، کوئی میڈیسن نہ لیں. میں بڑے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اپنے آپ کو ریلیکس کریں، کرسی پر یا سٹول پر بیڈ پر بیٹھے، اور اپنے پاؤں بالٹی میں نیم گرم پانی میں، اتنا نیم گرم ہو کہ وہ برداشت ہو جائے. اچھا اس کے اندر پنڈلیوں تک نا اس کو ڈبو دیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر میگنیشیم سالٹ، یہ عام ہر جگہ سے مل جاتا ہے میگنیشیم سالٹ کے نام سے نا، تو وہ ایک مٹھی بھر کے اس کے اندر ڈال دیں. یقین کریں 1.5 سے 2 منٹ کے اندر مائیگرین ختم ہو جائے گا. اچھا کئی لوگ تو سوئمنگ پول کے اندر وہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں ٹانگے. وہی تو سوئمنگ پول میں ڈال دیں. نہیں اتنا میگنیشیم سالٹ تو نہیں چل سکتا نا. اچھا جو سوئمنگ پول میں ٹانگے ڈالتے ہیں نا، اس کا اور اس کا جو اصول علاج ہے وہ سیم ہے. اچھا میگنیشیم سالٹ میں نے جو ڈلوایا ہے نا وہ یہ ہے کہ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پنڈلی کی اور پاؤں کے نا جو رگیں ہیں، شریانے وریدیں، یہ نرم ہو جاتی ہیں، یہ ریلیکس ہو جاتی ہیں، تو خون کا بہاؤ اس طرف آ جاتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی سر کو بہترین ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے ابھی ڈائٹ بتا رہے تھے آپ ابھی، میں اپنا مکمل کر کے نا پھر میں ڈائٹ کی طرف آتا ہوں. یہ اپنے ناظرین کے لیے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ نا فوری طور پر دوا کے بغیر ایک تو یہ پاؤں ڈبوئیں، دوسرا ڈیپ بریتھنگ بہت اس میں کام کرتی ہے. یہ مطلب لمبا سانس کھینچیں. اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سیکنڈ کے لیے، کچھ کہتے ہیں 8. میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ جتنی آپ کی سکت ہے آپ اس کو کھینچیں، مطلب ناک کے ذریعے کھینچیں اور منہ کے ذریعے اس کو سلو اس کو چھوڑیں. تو ایسے اس کو کریں، یقین کریں بہت جلدی نا. یوگا پہ بھی آ جاتا ہے یہ چیز، تو ہاں وہ بتا رہے ہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن میں اس کو ڈیپ بریتھنگ کہہ رہا ہوں، آسان کر رہے ہیں نا. مطلب یوگا بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں حرام ہے، تو اس لیے میں پھر نہیں بتاتا نا. تو اچھا ایک سب سے بہترین چیز وہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، آپ میرا خیال ہے پریکٹس بھی کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ بھی، عثمان بھائی بھی ہمارے، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے صدر کونسل کو. انہوں نے تو طب یونانی والے تمام اطباء کو جو لائسنس ٹو پریکٹس ہے اجازت دے دی ہے. وہ آکو پنکچر ہے. اچھا آکو پنکچر سے اس کا بہترین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو آکو پنکچر کے مطلب کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ آکو پریشر میں اور آکو پنکچر میں سیم ہے. تو پیشنٹ اپنی فریکوینسی بڑھانے کے لیے مطلب اگر درد ہو رہا ہے اس وقت تو وہ سادہ آکو پریشر سٹارٹ کر سکتا ہے. کسی مستند معالج کے پاس لائسنس ٹو پریکٹس جس کے پاس ہے اس سے جا کے سوئیوں سے علاج کروا لیں.
اور اگر اس وقت درد ہو گیا جس وقت معالج دستیاب نہیں ہے تو پھر انہی پوائنٹس پر یا جو معالج آپ کو پوائنٹس بتائے ان پر آکو پریشر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح جی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا. میں آپ نے ابھی جیسے بادی غذا کا بتایا تھا کہ جی اپنا بادی غذائیں نہیں کھانی, تو اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ انڈا جو ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں اس کے اندر کہ نہیں کھا سکتے؟ میں نے یہ سوال نا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ نا اکثر یہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو انڈا ہے نا ایک ہی ملے گا. شرارتیں کر رہے ہیں آپ, شرارتیں کر رہے ہیں, انڈا ایک ہی ملے گا, اور خود انہوں نے زیادہ انڈے کھا کے 2 ہارٹ اٹیک کروا لیے ہوئے. تو میں نے یہ سوال جو نا وہ آپ سے پوچھا. اچھا صدف ایک چیز بتائیے گا, پہلے میں انڈے والا پوائنٹ لیتا ہوں. پہلے ہمارے پاس وقت ہے بہت زیادہ محدود. نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق جو انڈے کا وائٹ پورشن ہے جس کو پروٹین پورشن کہا جاتا ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. تو اگر آپ کو ڈائٹ ڈیفیشنسی ہے, اب جن لوگوں کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی تو سر میں درد ہوتا ہے, چاہے وہ مائگرین ہے چاہے ویسے ہے, تو اس میں وائٹ پورشن انڈے کا آپ کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ بی پی کے پیشنٹ نہیں ہیں تو زردی بھی کھا سکتے ہیں. نارمل انٹیک کسی بھی چیز کا منع نہیں ہے, لیکن ایکسیسو میں نہیں جانا آپ. لیکن اگر آپ صرف سفیدی کو بھی پریفر کریں گے تو وہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی اس میں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح ہے, آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا. اچھا ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ پروسیس فوڈ جو ہے اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت ہی ہمارے پاس جو ہے نا کم وقت رہ گیا ہے, تو تھوڑا سا پروسیس فوڈ میں سر چیز ہوتی ہے اور چیز ٹریگر کرتی ہے مائگرین کو. اور پروسیس فوڈ میں آپ پریزرویٹیوز جتنے بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ٹریگر آپ کا ہو سکتا ہے. خاص طور پہ جو آپ نے خواتین کی بات کی تھی, خواتین جو جنک فوڈ کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں, ان کا مطلب زیادہ انٹیک جنک فوڈ کا ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ اکثر ہوتی جابس کرنے والی, ان کے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ کچھ نہیں ہوتا تو آن لائن آرڈر دے کے منگوا لیتی ہیں. ہاں جی جی بالکل. اور دوسرا یہی ہے کہ جیسے سر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ اس میں آپ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے ٹریگرز کو اوائڈ کریں. جو چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ فلاں چیز سے آپ کا مائگرین ٹریگر ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے اگر علاج کی بات کی جائے تو ریجیمنٹل تھراپیز میں بہت اچھا اس کا علاج ہے. پھر علاج بالغذا بھی ہے, علاج بالدوا بھی ہے. یونانی میں بہت اس کا اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے, جو کہ ایلوپیتھک میں سمپٹومیٹرک ٹریٹمنٹ ہے, لیکن یونانی میں باقاعدہ اس کو اس میں مینجمنٹ ہمارے یونانی سسٹم میں مینجمنٹ بھی ہے اس کی, اور اس کے جو آنسٹ ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, کیونکہ موضوع بہت بڑا تھا, وقت بہت محدود تھا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم اس کو یہاں پہ. بشر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا آپ کے ناظرین کے لیے ایک میں چھوٹی سے کچن گڈز میں سے ایک چیزیں لے کر آیا ہوں. جو بھی مائگرین کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو 2 گرام سونٹ لے لیں, ہر گھر میں موجود ہوتی ہے, خشک ادرک بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ آدھا گرام دکنی مرچ, وائٹ پیپر جس کو بولتے ہیں, سفید مرچیں, وہ لے کے اور صبح پانی کے ساتھ پھانک لیں, انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا. خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدف نے اور حکیم سید مشرف علی زیدی نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے مائگرین کے بارے میں بتایا. تو امید جو انہوں نے مشرف صاحب نے آپ کو جو ٹپس بھی بتائیں آپ ان کو بھی ضرور اپلائی کیجئے گا. مائگرین کے پیشنٹ انشاءاللہ اس سے ضرور ٹھیک ہوں گے. تو اجازت دیجیے اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو. حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.